अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई किताब। लेकिन किताब को शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरी पढ़ी हुई किताबें, मेरी पढ़ी हुई स्टोरीज़, शॉर्ट वीडियोज़, छोटे छोटे किस्से पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये किस्सा कैसा लगा, कौन सी बात आपके दिल को टच कर गई, कौन सी बात से आपको क्या सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इस नई किताब को। इस किताब का नाम है मुश्तरी अल नुजूम। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक ऐसी किताब है जिसे एक नहीं बहुत सी राइटर्स ने मिलकर लिखा है। दरअसल ये इंस्टाग्राम पर बनाया हुआ एक ऐसा ग्रुप है, जिस ग्रुप को बनाने वाली राइटर का नाम है राइटर ज़िल्मा आरिज। और इन्होंने ये ग्रुप को बनाया है जिसमें हर नए राइटर को पूरी तरह से सपोर्ट दी जाती है, लिखने का सही तरीका बताया जाता है और उन्हें हौसला मिलता है। और इस तरह से हर नए राइटर को अपना हुनर दिखाने का एक बेहतरीन सा रास्ता और मौका मिल जाता है। और इन राइटर्स की नई कहानियों को एक किताब में जमा करके एक साथ हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इनकी पहली किताब थी किस्सा कल्ब, जो मैंने अपने दूसरे चैनल पर पढ़ी है। मैं उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। उसमें भी कुछ 8 या 10 किताब छोटी छोटी कहानियाँ मौजूद थी और बहुत अच्छी कहानियाँ थी वो भी। और ये वाली जो किताब है इसका नाम है मुश्तरी अल नुजूम, और इसमें भी ऑलमोस्ट 12 कहानियाँ हैं जो मैं इंशाल्लाह हर रोज़ आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगी। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इन राइटर्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इन बच्चियों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें कामयाबी दे। तो शुरू करते हैं मुश्तरी अल नुजूम की पहली कहानी। और इस कहानी का नाम है ज़िंदगी अभी बाकी है, और इसे लिखने वाली राइटर का नाम है सुंबुल तौसीफ़। शहर कराची में आम तरफ मामूल के मुताबिक रवा दवा थी। हल्की फवा हल्की हमवार बरसने के बाद हल्की बारिश हमवार बरसने के बाद मौसम कदरे बेहतर हो चुका था। शाम ने अपने साए हर तरफ फैलाने शुरू कर दिए थे। आज जामा से घर वापसी पर वो कुछ ताख़ीर का शिकार हो गई थी, और ये रास्ता भी किसी हद तक वीरान था। इसीलिए वो जल्द अज जल्द घर पहुंचने के लिए कुछ तेज़ रफ्तारी से अपनी गाड़ी चला रही थी कि यकदम किसी वजूद के गाड़ी के सामने आने पर उसने बर वक्त ब्रेक लगाई। इस अचानक इक़दार पर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हवास बहाल होने पर उसे इस वजूद का ख्याल आया जो गाड़ी से टकराने के बाद शायद नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। पहले पहल तो वो खौफजदा हुई कि आजकल लूटमार करने वालों की वारदात वगैरह भी बढ़ती जा रही है, मगर यहाँ मसला इंसानी जान के ज़ाय होने का था। इसलिए किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकलकर उस वजूद की तरफ बढ़ी। करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो एक लड़की थी जिसका नीम बरहना वजूद उसके साथ हुई ज्यादती का चीख चीख कर ऐलान कर रहा था। उस लम्हे उसे ढेरों दुख और मलाल ने आ घेरा। वो उठी और अपनी गाड़ी से पानी की बोतल और एक अदद स्कार्फ जो वो हमेशा अपनी गाड़ी में रखती थी लेकर उस लड़की की जानिब बढ़ी। पानी के छींटों से होश में आते ही वो लड़की चीखने लगी। उसने बहुत मुश्किलों से उसे चुप करवा कर तसल्ली दी और एहसास दिलाया कि वो अब महफूज है। मगर सच तो ये था कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। असल चीज़ तो दरिंदों ने नोच ली थी। उसने उस लड़की को स्कार्फ उड़ाया और सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। उसने गाड़ी का रुख अपने घर की बजाय अपने फ्लैट की जानिब मोड़ लिया जो उसके वालिदैन ने उसकी शादी पर तोहफे के तौर पर उसको दिया था। इस दौरान उस लड़की की सहेली सिसकियाँ गूंजती रही और वो खामोशी से गाड़ी चलाती रही। मतलूबा जगह पर पहुंचकर उन दोनों ने अपने कदम फ्लैट की जानिब बढ़ा दिए थे। वो जैसे ही दरवा अभी दूसरी तरफ वो जैसे ही दरवाजे में चाबी घुमाकर घर में दाखिल हुआ तो अंधेरे और खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। इस लम्हे उसका दिल अनजाने खदशात के साथ धड़क रहा था। अभी वो अपना मोबाइल निकाल कर टॉर्च की बत्ती रोशन करने ही वाला था कि सरप्राइज की आवाज़ के साथ ही तमाम बत्तियां जल उठी। तो सामने अपनी बीवी को देखकर उसकी जान में जान आई। तूबा, तुम भी ना हद करती हो, डरा ही दिया तुमने मुझे। उमर ने अपनी बीवी को प्यार भरी सर्जिश की। हा 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 हा, तो क्या आप डर गए वकील साहब? तुबा ने हंसते हुए उसको चिढ़ाया। बिल्कुल भी नहीं, वो इनकारी हुआ, जिस पर दोनों की ही हंसी छूट गई। हैप्पी एनिवर्सरी टू माई लाइफ।
طوبا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ یو ٹو مائی وائفی۔ عمر نے بھی اس کو محبت سے اپنے قریب کیا۔ عمر اور اس کی شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ہماری شادی کو 6 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے کہنے پر عمر نے بھی اس کی تائید کی۔ سب کچھ کتنا مکمل ہے، بس ایک ہی چیز کی کمی ہے، اگر وہ بھی مل جائے۔ اس کے آنسوؤں نے اسے بات مکمل کرنے نہ دی۔ تم پھر رونے لگ گئی۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جب وہ بہتر جانے گا تو ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، اور تم ایک ماہر نفسیات ہو جو دوسروں کو امید دلاتی ہو، اور خود اتنی مایوسی کی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ عمر نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماہر نفسیات ہوں تو کیا انسان نہیں ہوں کیا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچوں کی چہکار گونجے، ان کے معصوم شرارتوں سے یہ در و دیوار محفوظ ہو۔ میں جب بھی دوسرے لوگوں کے بچے دیکھتی ہوں تو یہ خواہش شدت اختیار کر لیتی ہے، اللہ میری جھولی کو کیوں نہیں بھرتا؟ میں اس سے کوئی دولت تو نہیں مانگتی نا، پھر کیوں وہ میری دعاؤں پر کن نہیں کہتا؟ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تو عمر اسے لیے صوفے کی جانب بڑھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا اس معاملے میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا؟ عمر نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر طوبا نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ جب مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تو تم کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، دیکھنا وہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، بس تم اس کی ذات پر یقین کامل رکھو۔ اب کچھ پلے بھی پڑا ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھاتے ہوئے آخر میں اس نے ہلکے سے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ سمجھ آ گئی ہے مجھے، اب میں کبھی بھی ایسے نہیں کہوں گی، طوبا نے ٹیشو سے اپنی ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، اب اس غریب کو کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پھر آنسو سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ اس کے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دہائی دینے پر وہ ہنس پڑی۔ اوہ سوری، چلے آپ فریش ہو جائے، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئی۔ ہاں جائیے، شوہر کی خدمت کر کے کچھ ثواب کمائیے۔ اس کے مزید کہنے پر وہ بھی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کا تعلق سندھ کے ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ ذات کے اعتبار سے یہ لوگ جمالی تھے۔ عمر کے دادا کے انتقال کے بعد تمام جائیداد ان کے اولاد میں تقسیم ہو گئی تھی، اس لیے اپنے اپنے حصے لینے کے بعد سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ عمر سے 7 سال بڑی ایک بہن مطہرہ تھی، جس کے ماسٹر مکمل کرتے ہی اس کی شادی کر دی گئی تھی، جبکہ عمر اس وقت میٹرک میں تھا۔ پھر وقت کا پہیہ آگے بڑھا اور عمر نے لاء کی ڈگری کے لیے جامعہ کراچی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں اس کی ملاقات طوبا سے ہوئی، جو نفسیات کی طالبہ تھی۔ عمر ایک سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی شخصیت کا مالک تھا۔ طوبا نے پہلی بار عمر کو دارالکتب میں کتب گرانی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی اسی شخصیت اور انداز کی وہ گرویدہ ہو گئی۔ اس کا نظریں جھکا کر بات کرنا اور غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرنا اسے بہت بھاتا تھا۔ عمر سے بات چیت میں پہل بھی طوبا کی جانب سے ہوئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ شادی کے خوبصورت بندھن سے بندھ کر مضبوط ہو گیا۔ طوبا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے سبب لاڈلی بھی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض عین سمجھتے تھے، اس لیے جب اس نے عمر سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ جب زندگی اس کو گزارنی تھی تو اپنی مرضی تھوپنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سے عمر کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عمر کے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی، پھر طوبا نے ہی اس کو سنبھالا۔ عمر نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا، جبکہ طوبا نے جامعہ میں بطور معلمہ اپنی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایم فل میں داخلہ لے لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی۔ ان دونوں کی زندگی مکمل تھی۔ کمی تھی تو بس ایک اولاد کی۔ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں میں کوئی کمی نہیں تھی، بس حکم ربی کا انتظار تھا۔ اس کے باوجود طوبا کے اندر اولاد کی خواہش شدت اختیار کر لیتی تھی، مگر اللہ کی مصلحت کے آگے خاموش ہو جاتی تھی۔ اس لیے انسانوں کو اللہ نے دعا کرنے کا اختیار دیا ہے، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی تو دروازہ کھلے گا، کبھی تو ان دعاؤں کو قبولیت کا اذن ملے گا۔ عمر اپنے دفتر میں ایک کیس کی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ موبائل پر موصول ہونے والی کال نے خلل ڈالا۔ اس نے دیکھا تو اس کے وکیل دوست حمزہ کی کال تھی، جس پر حیران ہونے کے بعد اس نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم
السلام علیکم۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد وہ اصل مدعے پر آئے۔ عمر، آج بھابھی کسی لڑکی کے ساتھ میرے دفتر میں آئی تھی، حمزہ نے بتایا۔ طوبا تمہارے پاس آئی تھی؟ مگر کیوں؟ عمر شدید حیران ہوا۔ طوبا نے اس حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کے ساتھ ویسے ہی چلی گئی ہو۔ اس نے خود کو اطمینان دلایا، مگر یہ اطمینان اگلے ہی پل ہوا ہو گیا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کیا؟ خیر، یہ جنسی زیادتی کا کیس تھا، اور بھابھی جس کے خلاف کیس دائر کرنا چاہتی ہے وہ ایک سندھی وڈیرے کا بیٹا ہے۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میری مانو تو بھابھی کو سمجھاؤ، ایسے لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ کیوں خوامخواہ پرائے پھڈوں میں پڑھ کر دشمنی مول لے رہی ہے؟ حمزہ کے انکشاف نے تو عمر کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ اچھا، بہت شکریہ مجھے بتانے کا، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ عمر نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون منتقل کر دیا۔ حمزہ کی باتوں سے وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا، اب گھر جا کر ہی باقی کا ماجرا معلوم ہو سکتا تھا۔ ارے آج آپ جلدی آ گئے۔ طوبا گھر میں داخل ہوئی تو عمر کو اپنے سامنے پا کر وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں میرا جلدی آنا پسند نہیں آیا کیا؟ عمر نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اوہو، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ گڑبڑا گئی۔ آج کہاں اور کس کے ساتھ تھی تم؟ عمر نے اگلا سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے میں جامع میں ہی تھی، اور کہاں جانا تھا مجھے؟ بظاہر ہنستے ہوئے جواب دیا، مگر وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہوئی۔ اچھا، تو پھر وکیل کے پاس اس لڑکی کو لے کر کیا لینے گئی تھی تم؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ برہم ہوا۔ عمر، دراصل میری دوست کو کوئی ضروری کام تھا، تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ پھر جھوٹ؟ طوبا، مجھے کوئی انتہائی فیصلہ لینے پر مجبور مت کرو۔ مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں، سمجھی تم؟ عمر نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ طوبا نے سوچ لیا تھا کہ جب بات سامنے آ ہی چکی تھی تو اسے مزید چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری طرف فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد طوبا اس لڑکی کو خوابگاہ میں لے گئی، اس کو پہننے کے لیے اپنے کپڑے دیے اور نہانے سے منع کیا۔ وہ اپنے شوہر کو فون پر دیر سے آنے کے بارے میں مطلع کر چکی تھی، سو مطمئن تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے تک طوبا نے اس کے لیے چائے اور ٹوسٹ گرم کیے اور ٹرے میں سجا کر بستر کے پاس موجود تپائی پر رکھ دیے۔ چونکہ وہ کبھی کبھار اپنے فلیٹ پر آیا کرتی تھی، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کی موجودگی کوئی حیران کن بات نہ تھی۔ وہ لڑکی باہر نکلی تو اس کو چائے اور ٹوسٹ کھانے کے لیے پیش کیے۔ پہلے کی نسبت اب وہ بہتر حالت میں تھی۔ اتنی دیر میں طوبا نے اس کے استعمال شدہ کپڑوں کو پلاسٹک بیگ میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اپنی ڈائری اور قلم سنبھال کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کھا کر فارغ ہوئی تو طوبا نے اس سے مختلف سوالات کر کے گفتگو کا آغاز کیا۔ نام اور عمر کیا ہے تمہاری؟ صبیحہ، اور عمر 21 سال۔ کہاں رہتی ہو اور تعلیم کتنی ہے؟ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، مگر میں یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور جامعہ کراچی میں زیر تعلیم ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس کے پیچھے کون تھا؟ شاہزین گوہنجرو نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا اور یہ سب بتاتے ہوئے صبیحہ پھر سے سسک پڑی۔ تم اس سے پہلی دفعہ کہاں ملی اور اس کے بارے میں مزید کیا جانتی ہو؟ سب بتاؤ۔ اس نے کاغذ پر قلم گھسیٹتے ہوئے مزید پوچھا۔ وہ سندھی وڈیرے شاہ نواز گوہنجرو کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی اور وہیں سے سلسلہ ٹیلی فونک رابطوں اور ملاقاتوں پر چل نکلا۔ میرے صبح و شام اس سے باتیں کرتے گزرتے، کبھی کبھار تو جامع میں ملنے آ جاتا۔ پھر ایک دن اسے دوپہر میں تیار رہنے کے لیے کہا۔ پوچھنے پر یہی بتایا کہ اپنے ماں باپ سے ملوانا ہے تاکہ شادی کی بات چلا سکے، اور میں اس کی جھوٹی محبت پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے چل پڑی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے بھروسے کو ٹھیس پہنچانے کی سزا تو ملنی ہی تھی مجھے۔ صبیحہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بھبک کر رو پڑی۔ طوبا نے تسلی دے کر پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ تم وہاں سے کیسے بچ نکلی؟ پانی پی کر اس کی حالت کو سنبھلی تو طوبا نے اگلا سوال کیا۔ میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد اس نے اپنے ملازم کو مجھے کہیں پھینک دینے کا حکم دیا تھا۔ ان کے نزدیک شاید میں مر چکی تھی، اس لیے مجھے ایک ویران سڑک پر پھینک کر چلے گئے۔ میری بدقسمتی کہ اس راستے پر میں آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ کاش میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، کم از کم میرے والدین کو میری وجہ سے ایسی اذیت تو نہ جھیلنی پڑتی۔ وہ ہذیانی ہوئی۔ یہ وقت اب رونے دھونے کا نہیں ہے، اٹھو اور میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ طوبا کھڑی ہو گئی تو چاہ نہ چاہ اسے بھی اس کی پیروی کرنی ہی پڑی۔ طوبا اس کو ہسپتال میں اپنی ایک دوست ماہم، جو کہ وہاں کی سینئر ڈاکٹر بھی تھی، اس کے پاس لے گئی۔
اسی کے حوالے کی وجہ سے انہیں کسی بھی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ صبیحہ کے چیک اپ کے بعد ماہم طوبیٰ کو اپنے کیبن میں لے گئی تاکہ تفصیلاً گفتگو کی جا سکے۔ دیکھو طوبیٰ، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے مطابق میں تمہیں یہی صلاح دوں گی کہ اس معاملے سے دور رہو، کیونکہ یہ کیس کسی عام آدمی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام کیسا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ان چکروں میں مت پڑو۔ ماہم نے اس کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ ماہم، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی عوام کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم مظلوم ہونے کے باوجود ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ اس سے خوفزدہ ہو کر اس کو مزید شیر بنا دیتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے اس خوف پر قابو پا کر ظالم کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا تو ہمارے ملک کے آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس خوف سے کہ وہ ظالم اور درندہ صفت انسان میرے ساتھ کیا سلوک کرے، اپنے قدم ہرگز پیچھے نہیں ہٹاؤں گی۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان اپنے مقررہ وقت پر ہی اس دنیا سے جائے گا، تو میں کیوں اس بات کی فکر کروں؟ یہ جان تو ویسی بھی جانی ہے، تو کیوں نہ کسی کے کام آ جاؤ۔ طوبیٰ کی آنکھیں اس وقت ایک الگ ہی جذبے کی تحت چمک رہی تھی۔ اس لمحے ماہم کو طوبیٰ سے شدید خوف آیا، مگر وہ اس کو سمجھانے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ اس لیے اس کی حفاظت کے لیے شدت سے دعا مانگی، مگر کون جانے کہ وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچی بھی تھی یا نہیں۔ طوبیٰ نے ماہم سے طبی معائنے کی تمام رپورٹس لے کر صبیحہ کو اپنے فلیٹ پر اتارا، پھر ضرورت کا کچھ سامان اور چند ہدایات دے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب آگے۔ اس سے اگلے دن وہ تھانے میں رپورٹ درج کروانے پہنچ گئی۔ پہلے پہل تو ملزم کا نام سن کر پولیس والے رپورٹ درج کرنے سے انکاری ہو گئے کہ ایسے لوگوں سے پنگا لینے کا مطلب اپنی روزی روٹی پر لات مارنا تھا، مگر طوبیٰ نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ ڈالا تو مجبوراً انہیں ملزم کے خلاف رپورٹ درج کرنی پڑی۔ اس سے کچھ دن بعد وہ صبیحہ کو لے کر کچہری گئی اور ملزم کے خلاف کیس دائر کیا۔ چونکہ حمزہ طوبیٰ کو عمر کے حوالے سے جانتا تھا تو اس نے عمر کو مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ طوبیٰ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، ماں سوائے اس بات کے کہ اس نے صبیحہ کو اپنے فلیٹ میں پناہ دے رکھی ہے۔ طوبیٰ سے سارا معاملہ جاننے کے بعد عمر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اتنے دن سے وہ کیا کچھ کرتی پھر رہی تھی اور وہ بے خبر رہا۔ اگر حمزہ اس کو نہ بتاتا تو جانے کیا ہوتا۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی دو مجھے، عمر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر عمر، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر عمر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، آج سے تمہارا گھر سے نکلنا بند۔ اب سے تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ جاؤ گی، اور ہاں، جامع سے بھی تم استعفیٰ دے رہی ہو۔ اس سے موبائل اور گاڑی کی چابی چھینتے ہوئے وہ گھرایا۔ نہیں عمر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ طوبیٰ اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ چپ، مزید ایک لفظ نہیں۔ یہ تب سوچنا تھا جب میرے بھروسے کو توڑ رہی تھی تم، مگر اب نہیں، آج سے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ عمر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا، پھر اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں پٹک دیا اور طوبیٰ کے رونے کا اثر لیے بغیر دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ جانے کتنی دیر وہ زمین پر یوں ہی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر جھکائے بیٹھی رہی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عمر نے کھانے کی ٹرے کو بستر پر رکھ کر اسے مخاطب کیا، مگر طوبیٰ نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ سنا نہیں تم نے، اٹھو اور یہ کھانا ختم کرو، اس نے سرد انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے یوں ہی سر جھکائے جواب دیا۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو، تم جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کو زبردستی نیچے سے اٹھا کر بستر پر بٹھایا اور نوالا بنا کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ چاہ نہ چاہ اسے منہ کھولنا پڑا، مگر دو چار نوالے نگلنے کے بعد ہی آنسو بل بل کر کے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ عمر نے ہاتھ روک کر پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا جسے اس نے تھام لیا۔ اس سے پہلے اس نے کب عمر کا ایسا سخت رویہ دیکھا تھا؟ وہ تو ایک نرم ہو اور محبت کرنے والا شخص تھا، اور وہ جو سوچتی تھی کہ اس معاملے میں عمر اس کا ساتھ دے گا، مگر یہاں تو وہ اس کے مخالفین میں فہرست اول پر تھا۔ اب اس صورتحال میں وہ کیا کرے گی؟ ایک بات تو طے تھی کہ اب وہ کم از کم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے والی تھی۔ جب اس نے مزید کھانے سے انکار کر دیا تو عمر نے بھی مزید زور نہ دیا اور جس خاموشی سے کھانے کی ٹرے لے کر آیا تھا اسی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر انتظار کرتے کرتے جانے کب اس پر نیند مہربان ہو گئی۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو عمر کو سنگار میز کے سامنے کھڑا پایا، جو دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عمر کو مخاطب کیے بنا اس نے اٹھ کر بیت الخلاء کا رخ کیا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ جب تک وہ باہر نکلی تو وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ بھی سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سنوارنے لگی۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ عمر نے مخاطب کیا، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، اس لیے یہ رہا تمہارا موبائل اور گاڑی کی چابی۔ یہ سب میں اس امید کے ساتھ واپس کر رہا ہوں کہ تم میرے بھروسے اور اعتماد کو دوبارہ نہیں توڑو گی اور اس معاملے سے دور رہو گی۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس نے اس کی چیزیں واپس کرنے کے ساتھ یقین دہانی چاہی، جس پر اس نے بس اپنا سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ازلی نرم انداز میں ضروری ہدایات دے کر دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے نکلتے ہی طوبا بھی اپنا ضروری سامان لے کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ گھر سے نکلتے ہی طوبا نے اپنے موبائل سے صبیحہ کو فون کر کے کچھ دن کے لیے اپنے گھر جانے کا کہا۔ چونکہ صبیحہ کا موبائل اسی ڈیرے پر رہ گیا تھا، اس لیے طوبا نے اس کے موبائل کی سم فرنچائزر سے نکلوا کر اس کو بلاک کروایا اور اس کو نئی سم دلا دی تاکہ وہ لوگ اس تک نہ پہنچ سکیں اور ساتھ میں گھر والوں سے بھی وہ اپنا رابطہ برقرار رکھ سکے۔ اس کے بعد طوبا نے اپنے ایک دو ضروری کام نپٹائے اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ ایک گاڑی مسلسل اس کے تعاقب میں ہے۔ اس کے گرد خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے اس گاڑی کو بہت دفعہ ڈچ دینے کی کوشش کی، مگر وہ ڈرائیور کوئی گھاک آدمی تھا اور اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کس کا آدمی ہو سکتا تھا۔ موت اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، مگر اسے اتنی ہی دیر میں کچھ کرنا تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر عمر کو کال ملائی۔ عمر اپنے ساتھی وکیل کے ساتھ کسی کیس پر بحث کر رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی سن کر اسے اپنی بات روکنی پڑی۔ نام پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے ساتھی سے معذرت کر کے اٹھ گیا، مگر جیسے ہی کال اٹھائی تو طوبا کی حواس باختہ سی آواز سن کے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو عمر، ایک گاڑی مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہے اور ڈچ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تم اس وقت کہاں ہو اور گھر سے باہر کیوں نکلی تم؟ اس کی بات سن کر اس نے پریشان ہونے کے ساتھ غصے سے استفسار کیا۔ عمر، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، بس اتنا سن لے کہ آپ کے پاس میرا دل امانت ہے، اس کو حقدار تک پہنچانا اب آپ کے ذمے ہے۔ طوبا نے حتی الامکان اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم ہو کہاں پر ابھی؟ گاڑی مت روکنا کہیں اور فون بھی بند مت کرنا، میں پہنچ رہا ہوں۔ عمر کہنے کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر کر پارکنگ ایریا کی جانب بھاگا۔ اسی اثنا میں فون کی دوسری جانب سے گاڑی کی بریک لگانے کی آواز کے ساتھ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور نسوانی چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد فضا میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ عمر پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتا چیختا چلاتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی وکیلوں کی نظر پڑی تو فوراً اس کی جانب دوڑے چلے آئے اور اس کو سنبھال کر کھڑا کیا اور اندر لے گئے تاکہ معاملہ جان سکے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال سے فون پر اطلاع کر دی گئی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر اس کی روح کو فنا کرنے والی خبر منتظر تھی۔ انصاف کا پرچم لہرانے والے ایک اور مجاہد کو آج موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے کی آواز کو تا قیامت خاموش کروا دیا گیا تھا۔ یہی اس ملک کا دستور تھا جو جانے کتنے عرصے سے چلا آ رہا تھا، ہے اور رہے گا۔ مگر یاد رکھے، اللہ بہت بڑا منصف ہے، وہ اس سب سے ضرور حساب لے گا اور اس دن کوئی ظالم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ نہ دولت کام آئے گی نہ عہدہ۔ اس دن سے ڈرو جب پروردگار عالم فرمائے گا، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین۔ دیکھنے میں یہ ایک کشادہ اور وسیع باغ کا منظر تھا جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ ایک طرف پانی کا شفاف چشمہ بہہ رہا تھا، ارد گرد درخت مختلف پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہ حیران سا اس باغ کی دبیز اور نرم گھاس پر ننگے پاؤں چلتا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی جہاں وہ سفید ریشمی لباس پہنے کسی بچے کو اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے بے چین دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ کتنا دل فریب منظر تھا اور وہ پہلے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب گیا اور اسے مخاطب کیا، تم یہاں ہو اور میں تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ اٹھو اور گھر چلو میرے ساتھ، تم نہیں ہو تو گھر ویران لگ رہا ہے۔ اٹھو بھی۔ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ نہیں عمر، یہی میرا گھر ہے، میں واپس نہیں آ سکتی اور یہ ہمارا بچہ ہے۔
بھول گئے آپ؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ مت کرو ایسے میرے ساتھ، واپس چلو، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ وہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ میرا دل آپ کے پاس امانت ہے، اس کے حقدار تک پہنچانا آپ کے ذمے ہے۔ اب آپ واپس جائیں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر بچے کو سینے سے لگاتے وہ ایک طرف چلنے لگی۔ رکو طبع، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب لپکتا، اس زمین میں ایک درار پڑ گئی جس سے اس کا دوسرے پاس جانا ناممکن ہو گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ بے بس سا کھڑا اس کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانی چل رہا تھا اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کی اذان میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور موبائل نکال کر طبع کی تصاویر جو مختلف موقعوں پر اتاری گئی تھی دیکھنے لگا۔ آج طبع کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 ماہ بیت چکا تھا، مگر وہ اب تک بے یقین تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ ایک اٹل حقیقت تھی، اور جو ایک بار چلے جائے تو وہ لوٹ کر تھوڑی آتے ہیں۔ وہ جس دنیا کے باسی بن جاتے ہیں وہاں سے واپسی تا قیامت ممکن نہیں۔ اسے گزشتہ دنوں کی تمام اذیتیں اظہر تھیں۔ قانونی کارروائی مکمل کرنے سے لے کر میت کو دفنانے تک وہ تمام وقت چپ کا لبادہ اوڑھے رہا۔ لوگوں کے قبرستان سے نکلتے ہی جو آنکھیں اب تک خشک تھیں اشک بہانے لگی۔ کیا ملا تھا اسے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر سوائے موت کے؟ کاش وہ بر وقت اس کے ارادوں کو جان لیتا تو آج وہ یوں و مٹی تلے تو نہ سو رہی ہوتی۔ مگر ہر کاش پورا ہو جائے یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ دن یہ خبر سرخیوں کی زینت بنی رہی۔ قانون کے رکھوالے انصاف کی جھوٹی یقین دہانی کرواتے رہے، جس کے بعد اس کو نامعلوم افراد کی فائرنگ کا کیس کہہ کر بند کر دیا گیا اور اپنے تئیں تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے۔ یہاں تک کہ طبع کے والدین کے اثر رسوخ بھی کام نہ آ سکے، وہ بھی بیٹی کھو کر نڈھال ہو گئے تھے۔ شاہ نواز گوہنجرو تعزیت کے بہانے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے آیا اور باتوں ہی باتوں میں اس پر عیا کر دیا کہ طبع کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کی گھٹیا باتوں پر وہ ضبط ہی کیے رہا کہ یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اس دوران مقتولہ کی گاڑی سے برآمد ہونے والی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی گئی، جن میں طبع کی طبی معائنہ کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ رپورٹ پڑھ کر عمر کو شدید جھٹکا لگا، جس کے مطابق طبع حاملہ تھی۔ یہ پڑھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس کو بچے کتنے پسند تھے اور یہ خواہش پوری ہو کر اس کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اس خواب کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس عرصے میں اس نے دوسری دفعہ دیکھا تھا۔ مرنے سے پہلے بھی اس نے ٹھیک یہی الفاظ اس سے کہے تھے۔ آخر ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ اپنا دل عطیہ کرنا چاہتی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی جو اس کی سمجھ بوجھ سے تو کم از کم بالاتر تھی؟ وہ شدید مضطرب ہوا۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز گونجی تو وہ ان کلمات کے جوابات دیکھ کر وضو کرنے چل دیا۔ بے شک دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ القرآن۔ وہ الماری سے کچھ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے قدموں میں آ گری۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ طبع کی ڈائری تھی۔ اس کو ڈائریاں بہت پسند تھیں۔ جب بھی بازار جاتی تو کوئی نہ کوئی ڈائری ضرور خرید لاتی، اور اسے یاد تھا یہ والی ڈائری خریدنے کے بعد وہ کتنی پرجوش تھی، کیونکہ اس ڈائری کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے وسط میں ایک دل نمایاں ایس بی نصب تھی جو دیکھنے میں ڈائری کا ہی حصہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے الماری کو بند کیا اور ڈائری کو لے کر بستر کی جانب بڑھا۔ جو وہ ڈائری پڑھتا رہا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران رونما ہونے والے چند واقعات کے ساتھ اس لڑکی سے جڑے بہت سے حقائق کا بھی ذکر تھا جن سے وہ اب تک انجان تھا۔ اس میں اس لڑکی کے گھر کا پتہ اور نیا رابطہ نمبر بھی درج تھا۔ اس کے بعد اس نے USB کو اپنے لیپ ٹاپ میں لگایا تو ملزم کے فون ریکارڈ سمیت تمام طبی معائنے کی رپورٹس بھی منظر عام پر آ گئی، جو مجرم کو سزا دلوانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور جو کام ادھورا رہ گیا تھا اسے پایۂ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے۔ بس اب اس لڑکی تک پہنچنا باقی تھا۔ آنے والے کئی دن ملزمان کے خلاف کیس کرنے سے لے کر اس لڑکی کو تلاش کرنے میں گزرے تھے، اور اس لڑکی کے گھر والوں کو راضی کرنا بھی ایک مشکل امر تھا۔ بدنامی کے خوف سے وہ گواہی دینے کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر اس کی انصاف کی
یقین دہانی پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ شاہ نواز گوہنجرو اور اس کے بیٹے کی گرفتاری کی خبریں اخباروں کی ٹی وی چینلز پر سرخیوں کی زینت بنی رہی۔ ہر صحافی مرچ مسالے لگا کر یہ خبر نشر کرنے میں پیش نظر آتا تھا۔ گرفتاری کے دوران دونوں باپ بیٹے کے چہرے مطمئن تھے، جسے وہ جانتے تھے کہ جیت ہمیشہ کی طرح انہی کا مقدر بنے گی۔ مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے تو ساری تدبیریں اور جائیدادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آج عدالت میں ملزمان کی پہلی پیشی تھی۔ جج کے کہنے پر کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ دونوں طرف کے وکیل ایک دوسرے کے دلائل کو رد کرنے میں مصروف تھے۔ صبیحہ اور طوبیٰ کا کیس حمزہ کو سونپا گیا تھا۔ عمر اب تک عدالت نہیں پہنچا تھا اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ حمزہ کے لیے یہ تشویشناک بات تھی۔ اس نے عدالت سے کچھ دیر کی مہلت بھی مانگی، مگر مخالف وکیل نے اس کی بات کو رد کروا دیا تھا کہ عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ صبیحہ کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئے کہ ان کے مطابق وہ مر چکی تھی، جبکہ وہ تو صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی تمام رپورٹس عدالت میں پیش کی گئی تھی، جن کے مطابق شاہ زین گوہنجرو ہی مجرم تھا۔ مگر شاہ نواز گوہنجرو کے خلاف ایسا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا جو یہ ثابت کر سکتا کہ طوبیٰ کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا۔ دونوں کا خیال یہی تھا کہ جج کو خرید کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے۔ صبیحہ سے سوالات کے جوابات لینے کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنانے لگی۔ کسی کو مزید کچھ کہنا ہے یا کوئی اعتراض؟ جج صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں جج صاحب، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ آواز کی سمت میں سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر کو کھڑا پایا۔ عمر کو دیکھ کر حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کو جو بھی کہنا یا دکھانا ہے یہاں کٹہرے میں آ کر کہیے۔ جج صاحب کے کہنے پر عمر نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر حلف اٹھایا اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ایک USB دکھائی۔ اس USB کو ایک لیپ ٹاپ سے لگانے پر اس میں موجود ایک ریکارڈنگ چلنے لگی۔ ہمارے کو بہت افسوس ہے وکیل صاحب، بیچاری بے موت ماری گئی، اوپر سے وہ پیٹ سے بھی تھی۔ مان لیتی ہماری بات تو جان سے تو نہ جاتی، مگر وہی 4 جماعتیں پڑھ کر دماغ 7ویں آسمان پر جو پہنچ گیا تھا۔ ویسے حسین تو بہت تھی، ذرا مہلت ملتی تو ضرور خراش پیش کرتے ہم بھی۔ خیر چلتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ریکارڈنگ سن کر تو شاہ نواز گوہنجرو کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں جائے گا، مگر یہاں تو اس کو پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں گھومتا نظر آ رہا تھا۔ یہ اس دن کی ریکارڈنگ تھی جب وہ عمر سے تعزیت کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ اس وقت عمر نے چپکے سے اس کی تمام گفتگو اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لی تھی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر یہ عدالت شاہ زین گوہنجرو کو جنسی زیادتی اور اقدام قتل کے جرم میں 50 لاکھ روپے جرمانہ کے طور پر عدالت کو جمع کروانے کے ساتھ پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی شاہ نواز گوہنجرو کو اپنے بیٹے شاہ زین گوہنجرو کے غلط پشت پناہی کرنے پر اور طوبیٰ قتل کیس میں ایک ساتھ 2 جانیں قتل کرنے پر پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سناتے ہی جج صاحب عدالت کو برخاست کرنے کے بعد اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ فیصلے سے پہلے جو مجرموں کی گردنیں غرور و تکبر سے اکڑی ہوئی تھی، اب ساری اکڑ نکل گئی تھی۔ بے شک اللہ نے اپنا انصاف خوب دکھایا تھا۔ فیصلہ سن کر عمر کو اپنی روح جیسے اندر سے سرشار ہونے کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی نم ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی جانے کہ یہ آنسو تشکر کے تھے یا اپنے پیارے کی یاد میں بہے تھے۔ حمزہ نے اس کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ صبیحہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اس نے بھائی بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اس کے بعد وہ ان سب سے رخصت لے کر چلا گیا۔ یہ منظر ایک قبرستان کا تھا جہاں ایک شخص کسی قبر پر کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس قبر کو تازہ گلاب کی پتیوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ شخص وہیں قبر کے پاس 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، گویا وہ ہستی اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ دیکھ لو طوبیٰ، میں نے تمہاری قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ آج مجرموں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب تو تم خوش ہو نا؟ مگر میری خوشی تو تم تھی، پھر کیوں تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ خیر، اس جہاں میں ہمارا ساتھ قلیل مدت کا تھا تو کیا ہوا، اگلے جہاں میں ہم پھر سے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی کی زندگی کا کیا ہے، گزر ہی جائے گی، یہ بھی تمہاری یادوں کے سنگ۔ اچھا چلتا ہوں، اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔
خدا حافظ۔ اپنے بازو کی آستین سے اپنی آنکھیں پوچھتا ہوا ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے کھڑا ہوا اور واپسی کے راستے کو چل پڑا۔ پیچھے سفید کتبے پر طوبہ عمر سیاہ حروف سے جگمگا رہا تھا۔ روز میری قبر تو، روزے میری قبر تو، مٹی لے جاندا ہے کوئی، ہر سال ہر پل نال چھیتی چھیتی آندا ہے اوہی، مولا مینوں بخش دے دو پل دی زندگی کہ روز میری قبر تو اداس جاندا ہے کوئی۔ ختم شد۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری سن کر کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔